बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पीडीएम ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम फाइनल कर लिए। पीटीआई को हाईजैक करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट क्या मंसूबा बना रही है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत लेने के लिए बात क्यों की। जरदारी, फजलुर रहमान, शुजात और शहबाज शरीफ के राब्ते, इलेक्शन से भागने के क्या मंसूबे बन रहे हैं, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर केपी के असम्बली तहलील कर दी गई। इमरान खान ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या अहदाफ हासिल हो पाएंगे। आम इंतखाबात हम मुल्क में देख रहे हैं। और फिर दुबई में कौन सी अहम शख्सियत वाइट गोल्ड और महंगी अशिया की शॉपिंग करते हुए पकड़ी गई। इस स्कैंडल को बेनकाब करने का बुनियादी मकसद क्या था, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की मशावरत के बाद पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए हैं। इन दोनों नामों में मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा शामिल हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क सिटी 42 के ऑनर हैं और इसके साथ साथ वो चौधरी शुजात साहब के रिश्तेदार भी हैं। जबकि दूसरी तरफ जो शख्सियत हैं वो अहद चीमा साहब हैं। और इनके बारे में आपको बताएं कि ये वही शख्सियत है जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि जिस तोते में मेरी जान है वो तोता मेरे साथ बैठा हुआ है। और उनका इशारा अहद चीमा साहब की तरफ होता था। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और शहबाज शरीफ साहब के मामले खुसूसी हैं। इस वक्त DG LD रह चुके, इसके अलावा दीगर ओहदों पर भी काम कर चुके हैं। बहुत ही करीबी साथी हैं और नैब के शिकंजे में भी रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये नाम दीगर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने इंतहाई गैर संजीदगी का एक मुजाहरा किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनकी तरफ से जो नाम दिए गए, फिर इसके ऊपर मुशावरत हुई है। और मुशावरत का बुनियादी मकसद ये था कि जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि पीडीएम ने ऐसे नाम दिए जिन पर पार्लिमानी नुमाइंदों की मुश्तरका मीटिंग में इत्तफाक ना हो सके और ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए। और इस सूरत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गुमान है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनकी मर्जी का नाम मुंतखब कर लेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो उनकी बी टीम है ना। और ज़रा ये भी बताते हैं कि और दावा ये किया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से जिन नामों की मंजूरी लेकर गवर्नर को भिजवाए हैं उनमें से एक नाम पर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान में इत्तफाक पाया जाता है। और ये हो सकता है कि नाम मंजूर ना हो तो फिर परवेज़ इलाही के नामों में से एक ऐसा नाम मंजूर किया जा सकता है जिस पर परवेज़ इलाही और अपोजिशन का इत्तफाक है। और ये इत्तफाक मुस्तकबिल की मुमकिन अंडरस्टैंडिंग के तनाजुर में भी व्यूअर्स बहुत ही अहम है। व्यूअर्स, आपको ये भी हम बताएं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकजी रहनुमाओं की कोशिश है कि सूबाई निगरान हुकूमतें कायम करके उनकी मुद्दत बढ़ाने का रास्ता निकाला जा सके। ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर आया कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात ताख़ीर का शिकार करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाए कि वो कौमी असम्बली की 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दे, ताकि यूं मामलात को ताख़ीरी हरबों की तरफ धकेला जा सके। और मुल्क के अंदर जो हुकूमत बनानी है, लिंगर ऑन का अगर करना है, जो नारे लगाए जा रहे हैं फजलुर रहमान साहब की तरफ से कि हम मुल्क बचाने आए, मुल्क की मईशत को बचाने आए और हमने सियासत को कुर्बान कर दिया, पहले हमें इस गंद को साफ़ करना होगा। ये फजलुर रहमान मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके। यानी इंडिकेशंस जो उनकी तरफ से दी जा रही है, जो इशारे दिए जा रहे हैं, वो यही है कि हमने इस निज़ाम को, इस हुकूमत को मज़ीद चलाना है। यानी अपने पहले फेज़ में यहाँ पे अपने केसेस ख़त्म किए और अब कोशिश की जा सके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ जाएं और कुछ इशारे कर्ज़ों की शक्ल में, यानी इस मईशत को ट्रैक पे लाया जा सके, जो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रोड मैप इनके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए ये तमाम खेल जो है वो खेला जा रहा है और हर ऑप्शन इमरान खान के खिलाफ और इस हुकूमत को तूल देने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, मेरा ना हमेशा से ये तज्जिया रहा है कि परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और अब ये मंसूबा बनाया गया है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया जाए। ये इतलात मैं गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में दे चुका हूँ कि इमरान खान के पंजाब में इत्तहादी परवेज़ इलाही साहब की जो सरगर्मियाँ ना ये मशकूक हैं, इन पर नज़र रखी जाए। और कल जब सब लोग ये खबरें दे रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, तो मैंने आपको बर वक्त ये बताया कि परवेज़ इलाही साहब का किरदार मशकूक है
اور پھر ایسا ہی ہوا اور آج پرویز الہی صاحب نے لاہور میں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے یہ اس کا پہلا رنگ ہے اس شخصیت کا جو سامنے آیا اور ایک یو ٹرن انہوں نے لیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ضم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا, ہم مرحلہ وار پارٹی کے تمام اراکین اور تمام تنظیموں سے مشورہ کریں گے. اور پرویز الہی نے یہ تک کہہ دیا کہ مونس الہی نے خواہش ظاہر کی تھی, ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. دوسری جانب پرویز الہی نے یہ اشارہ بھی دیا کہ ان کی کپتان سے بات ہوئی تھی, ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی صدارت دے دی جائے یہ کہا گیا. انہوں نے اپنے قریبی ذرائع کو تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ مونس الہی کو بھی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدارت مل جائے اور انہیں خود چیئرمین کے بعد پارٹی کی مرکزی صدارت کا عہدہ مل جائے. یہ ہیں گجرات کے وہ پرویز الہی صاحب اور ان کی سیاست جسے ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آگاہ کرتے رہے. اور ذرائع نے یہ بھی خبر دی ہے اور ہم نے کل ایک بار پھر خبر دی تھی کہ مونس الہی ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے کو تحریک انصاف میں کسی طرح شامل کروایا جائے, کوئی عہدہ دلوا دیا جائے, یعنی ان کی ایک پوزیشن مستحکم کی جائے اور مستقبل کے اندر اگر اس پارٹی کو ہائی جیک کرنا ہو تو پھر گجرات کے چودھریوں کے ذریعے یہ کارروائی ڈالی جا سکے. ویرز میرے کچھ سوالات ہیں اور ان سوالات پر جانے سے پہلے اور جو کچھ اس وقت زمان پاک میں ہو رہا ہے, دو کردار اسٹیبلشمنٹ کے کس طرح اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, اسے پردہ اٹھانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں جاوید ہاشمی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صدر رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا استعفیٰ 2014 میں دے دیا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب نے خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی جس پر اوبویسلی پارٹی کے اندر غم و غصہ پایا جاتا تھا, لانگ مارچ کے اوپر تنقید کی اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ڈیموکریٹکلی صدر جو ہے بنایا گیا ہوں اور پھر اس کے بعد خیر استعفیٰ دے دیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 2 اوکیزنز ہوئی. پہلی وجہ جو اختلافات تھی وہ پھر ہمیں کنٹینر پہ بھی نظر آئے اختلافات. جاوید ہاشمی صاحب خان صاحب کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے, کوئی وہ بات کرتے ہیں تو وہ سٹیج یعنی کنٹینر چھوڑ کر وہ نیچے چلے گئے اور پھر غائب ہو گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوا کہ ان کو منا کر واپس لایا گیا. لاہور کا لانگ مارچ ہے اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب خان صاحب نے دور سے دیکھا نا کہ جاوید ہاشمی صاحب آ رہے ہیں اور تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے انہیں تھمز اپ کیا اور پھر کنٹینر پر آنے کا جو ہے وہ اشارہ کیا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور خان صاحب کی چونکہ پرسنالٹی بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور ہمیں اس پوری جماعت کے اندر اگر خان صاحب کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں تو یہ جماعت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے کسی دوسری شخصیت کا ہونا میرے نزدیک شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی, لیکن کرداروں کا ہونا, اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کا ہونا, یہ اپنا کام ضرور ڈالیں گے, واردات ضرور ڈالیں گے. اسی لیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماضی میں اگر جاوید ہاشمی صاحب کچھ نہیں کر سکے تو پھر پرویز الہی صاحب کیا کریں گے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے علیم خان گروپ اسی جماعت کے اندر بنا, ترین گروپ جو ہے اسی جماعت کے اندر بنا, دھڑے بنے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, گو کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی کیونکہ خان صاحب کی مقبولیت اور خان صاحب کا توڑ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے ہر کوشش کی اور اب پرویز الہی صاحب جو کوشش کرنے جا رہے ہیں اور پارٹی صدارت, ان کی پارٹی صدارت میں اور جاوید ہاشمی کی پارٹی کی صدارت میں بڑا فرق ہے. اب ہمارے کچھ سوالات ہیں. پہلی بات, پاکستان کے اندر ارشد شریف مرحوم اور دیگر لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا, انہیں پابند سلاسل کیا گیا, ہر ظلم جو ہے وہ سہ کر بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ بیانیہ ان کا نہیں ہے, یہ بیانیہ پاکستان کا بیانیہ ہے, یہ ریاست پاکستان کے لیے, ہمارے وطن کے لیے. اس کے باوجود اگر ایسے کرداروں کو پارٹی میں جگہ دی گئی تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اس کاز کا ہوگا جس کے لیے خان صاحب جو اپنی 26 سال کی سیاست کا تذکرہ کرتے ہیں. نقصان کس کو ہوگا؟ اس کاز کا ہوگا جس کے لیے ارشد شریف نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی اس پاکستان کے اوپر اور جن حالات میں. اور خان صاحب کو ری وزٹ کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پرویز الہی سیاست کر رہے ہیں, ان کا خاندان سیاست کر رہا ہے اور سیاست کی یہ مہرے جو ہیں ایک سرطان کی طرح اس پارٹی میں اگر گھس گئے تو انہیں نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کا صرف ایک حل ہوگا کہ پھر آپ کو آپریشن ہی کرنا پڑے گا. اب آپ کو خود ہی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ زرداری, مزاری, چیمے, چٹھے, یہ چودھری جتنے بھی وداؤٹ اینی ڈس رسپیکٹ ٹو اینی ون,
یہ جتنے بھی کردار پاکستان کی سیاست کے اندر موجود ہے، میں صرف ان کرداروں کی بات کر رہا ہوں، ان ذاتوں کی بات نہیں کر رہا، صرف کرداروں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے نا، اس سے نجات وقت کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے۔ اور خان صاحب اس میں اوبیسلی ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کو اپنے فیصلے کو ری وزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی سیاست کیا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب، چودھری نثار، انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ ایکٹیو ہوئے۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار صاحب بھی ایکٹیو ہوئے، اور یہ وہ سازشیں تھیں، ایوان صدر عارف علوی صاحب آپ کو بار بار آگاہ کر رہے ہیں۔ ویورز یاد رکھیں، اس پلیٹ فارم پر ایوان صدر سے میں نے آج تک جتنی خبریں بھی دی ہیں نا، وہ ایک ایک کر کے سچ ہوئی ہیں۔ اب ایوان صدر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، پرویز الہی صاحب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ خان صاحب ابھی بھی اپنے آپ کو دور کر لیں، کیونکہ یہ لوگ اپنا کام جو ہے وہ دکھا دیں گے، اور اس کے لیے مونس الہی صاحب اسپین میں بیٹھ کر، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اسپین، وہاں سے بیٹھ کر جو ایک سازش کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں آ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے نا کہ تم ہمارے کیسز ختم کر دو، میں تمہارا یہ کام کروا دیتا ہوں، اسی طرح ڈیلی ہوتی ہیں۔ اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس کام میں باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ ویورز آپ کو ہم یہ بھی بتائیں کہ کے پی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نے خان صاحب سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق سمری ارسال کر دی ہے، گورنر کو موصول ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گورنر کیا کرتے ہیں، وہی رول اپلائی ہوگا 48 گھنٹوں میں۔ اگر کوئی جواب نہیں آتا تو پھر اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اس کے بعد نگران حکومت کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور پھر نگران حکومت پہ جو 2-3-4 جو نام آئیں گے وہ کسی کو قبول نہیں ہوں گے، تو پھر بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں چلی جائے گی۔ یہ اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے۔ مطالبہ صرف ایک ہے، ان دونوں اسمبلیوں کو قربان کرنے کا، کہ ملک کے اندر عام انتخابات ہیں جو کروائے جا سکیں۔ ویورز اس کے ساتھ ساتھ آخر میں سب سے بڑی خبر آپ کو دے دیں، اور یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آواز لگائی گئی ہے، کسی کو آئینہ دکھایا گیا ہے، اور آئینہ دکھانے والے کون ہیں؟ یہ اور کوئی نہیں ہے، اس حکومت میں بیٹھے ہوئے اس حکومت کے خاندان کے اپنے لوگ ہیں۔ ویورز وزیر اعظم شہباز شریف کے منع کرنے کے باوجود مریم نواز نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف ایک منفی مہم جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ مریم کے شوہر صفدر ایوان نے اپنی بیوی کی لائن پر اس مہم کو تیز کر دیا ہے۔ آج لاہور میں ہم نے دیکھا، پیشی تھی عدالت کے اندر، میڈیا کے سامنے وہ پیش ہوئے، اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو آئینہ دکھایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ دبئی میں مہنگی شاپنگ کے مزے کر رہے ہیں، بھاری رقم سے وائٹ گولڈ خریدنے میں مصروف ہیں، اور پاکستان میں عوام مہنگائی سے مر رہے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایوان نے مزید یہ بھی کہا کہ جنرل صاحب خدا کے لیے واپس آؤ، کیا ملک کو لوٹنا ہی مقصود تھا؟ اور پھر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف آئین کے 3 سال کے لیے بنایا گیا، لیکن انہوں نے بازو مروڑ کر 6 سال ہی کر دیے۔ آج وہ دبئی میں انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ عدالتوں میں، یعنی میں عدالتوں میں کھڑا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب ابھی آپ کو آنا پڑے گا، آپ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں، فرق اس میں کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا جو نام ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے، اور پھر دوسری طرف ثاقب نثار صاحب اور قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے، کیونکہ انہوں نے پاناما کے نام پر ایک اچھی بھلی حکومت کو گھر بھیجا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مریم نواز یہ زبان جو ہے نا وہ فیض حمید کے بارے میں بولتی تھی، جنرل فیض حمید کے بارے میں، اور جنرل باجوہ کے بارے میں بھی نواز شریف صاحب نے بہت کچھ بولا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ سے جب تمام فوائد حاصل کر لیے، اپنے کیسز معاف کروا لیے، ملک سے باہر چلے گئے ڈیل کے ذریعے، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ توپوں کا رخ جو ہے وہ جنرل باجوہ کی طرف کر دیا۔ میں جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ویورز، لیکن ایک بات، انہیں جنرل باجوہ کی وہ وائرل ویڈیو نظر آ رہی جس میں وہ اپنے غالباً بیٹے کے ساتھ ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور وائٹ گولڈ بھی نظر آ گیا، سب کچھ نظر آ گیا۔ کیا انہیں مریم اور اپنے فادر ان لا جو اتنے عرصے سے پاکستان سے باہر ہیں، اور ان کا پورا خاندان باہر ہے، سیاست باہر ہے، سب کچھ باہر ہے، وہ کیا نظر نہیں آتا؟ اور جو بڑے بڑے مہنگے برانڈز ان کی اہلیہ پہنتی ہیں، کیا
انہیں وہ بھی نظر نہیں آتے. مہنگے جوتے, مہنگے کپڑے اور مہنگے بیگ جو ان کے ہاتھ میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں, جو پاکستان کی غربت کو منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں, کیا انہیں یہ نظر نہیں آتے؟ یہ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. جنرلز آئیں گے, جنرل باجوہ, جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. جب وہ ڈیل مکمل ہو جائے گی, پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی, اقتدار سے اتر جائیں گے, چھڑی ان سے واپس لے لی جائے گی, تو پھر سب اسی طرح ان کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن جنرل باجوہ ہوں یا پاکستان میں یہ دو خاندان, جتنا نقصان اس ملک کو ان کرداروں نے پہنچایا ہے پچھلے 72 سالوں میں اتنا نقصان نہیں پہنچا. آپ آج اپنے کیسز کے اوپر اور جو آپ کے خاندان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے اپنے کرتوت تھے. پاناما کے اندر نام جو ہے وہ عمران خان نے نہیں ڈلوایا تھا. آج تک پاکستان کی عوام یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ جناب یہ بتا دیں کہ یہ جو ایورن فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا. آج بھی آپ کو وہی کہانی سنائیں گے کہ جناب ہمارے دادا نے پیسہ جو تھا وہ بہت محنت سے کمایا. ایک بیٹا کہتا ہے بہت غریب تھے, دوسرا کہتا ہے کہ بہت امیر تھے. جو پوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم جدی پشتی بہت امیر خاندان سے ہمارا تعلق ہے. پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی غریب عوام کا جو پیسہ تھا اگر یہ لوٹا گیا اس کا جواب دیں, اور یہ پیسے جو ایورن فیلڈ کے اندر ڈالے گئے, اسے خریدا گیا, یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ یہ سمپل سا سوال ہے. اس کا جواب آج تک ہاؤس آف شریف کا کوئی فرد جو ہے وہ نہیں دے سکا. لیکن آج انہیں یہ جو وائٹ گولڈ نظر آ گیا. جب جنرل باجوہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو آپ کیوں خاموش تھے؟ آپ اس وقت بھی بولتے, لیکن آپ نے اس وقت بولنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. آج اس ملک کے اندر اعظم سوادی صاحب ہوں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اس ملک کے اندر کوئی صحافی ہو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. جنرل باجوہ نے ٹیکس پے کیا, ایف بی آر میں سے جو انفارمیشن لیک ہوئی, قصور صرف ان تمام لنکس کا یہ تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ پیسے, یہ جائیدادیں جنرل باجوہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کی ہیں. کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ جائیدادیں آپ نے کیسے بنائی, لیکن یہ سوال ضرور کیا جا رہا ہے کہ یار یہ انفارمیشن باہر کیسے گئی. تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, ہمارے ارد گرد لوگوں کا, جس مقام پہ آج ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور روڈ میپ ویورز, میں بار بار آج یہ میں نے 5ویں 6ٹھی دفعہ یہ لفظ کا استعمال کیا کہ اس حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ کیوں اس حکومت کو طول دینا چاہتی ہے, شہباز شریف صاحب کیوں طول دینا چاہتے ہیں؟ صرف کسی طرح نواز شریف کو پاکستان میں واپس لائیں. اور خواجہ آصف کے مطابق جو لیگل کور ہے, یعنی جو پروٹیکشن کی چھتری ہے, لیگل چھتری ہے, قانون کی جو چھتری ہے جو انہیں پروٹیکشن مہیا کرے گی, وہ کون پکڑ کر کھڑا ہوگا, اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ویڈیو جی آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج پر بھی جائیں. عرفان ہاشمی آفیشیل کے نام سے, عرفان ہاشمی شو کے نام سے آپ فیس بک پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں, اور اسے آپ فالو کریں تاکہ ہم یہ جو کنٹینٹ چوری ہو رہا ہے نا اس کو ہم روک سکیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.